अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 जनवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलकर, प्रोपेगेंडा करके, फेक न्यूज़ चलाकर बाकायदा यूरोपीय मालिक के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करता रहा। पाकिस्तान पर प्रेशर डलवाया, FATF के ज़रिए से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया गया। लेकिन आप जानते हैं यूरोपीय मालिक की जानिब से, डिसइंफो लैब की जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई जिनमें यह कहा गया कि भारत बाकायदा फंड करके ऐसी वेबसाइट से और मीडिया चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। डिसइंफो लैब की जानिब से सामने आने वाली इस रिपोर्ट की रोशनी में अब यूरोपीय ममालिक ने भारत के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इतला सामने आ रही हैं कि भारत के खिलाफ अब यूरोपीय ममालिक के झूठ फैलाने, प्रोपेगेंडा फैलाने के खिलाफ पाबंदियां लगाने पर गौर कर रहे हैं। और साथ साथ नाज़रीन काम अच्छी खबर यह भी है कि FATF को भी पाकिस्तान ने कह दिया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, क्योंकि भारत के झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। लिहाजा भारत के झूठे बेनकाब होने के बाद FATF को कोई हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए। लिहाजा भारत को ग्रे लिस्ट और बाकायदा ब्लैक लिस्ट में FATF डाले जो झूठ फैलाकर पाकिस्तान के खिलाफ अपने मकासद हासिल करना चाहता है। इससे नाज़रीन काम आप बआसानी समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के हाथों कितना रुस्वा हो रहा है और कितना जलील हो रहा है और पाकिस्तान किस अंदाज से भारत के खिलाफ 5th जनरेशन वॉरफेयर कामयाबी से लड़ रहा है। आगे बढ़ने काम जो आज की बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत यूनान की पाकिस्तान तुर्की के खिलाफ साजिशें और मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत और यूनान मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है। यूनान के मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि भारत और यूनान का इत्तिहाद नागुज़ीर है और ये दोनों मुल्क तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात को काउंटर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप जानते हैं यूनान का तुर्की के साथ झगड़ा है और यूनान तुर्की पर हमले के लिए धमकियां दे चुका है। जिस तरह से भारत ने फ्रांस से 36 राफेल तैयारे खरीदे, इसी तरह से यूनान भी फ्रांस से $3 अरब की मालियत के एवज़ जदीद तरीन लड़ाका राफेल तैयारे खरीद रहा है जो तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। जबकि नाज़रीन काम आप जानते हैं पाकिस्तान और तुर्की की कुर्बतें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि दोनों मुल्क मकबूजा कश्मीर की आज़ादी, मकबूजा फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम आप जानते हैं पाकिस्तान और तुर्की की कुर्बतें बढ़ रही हैं। तुर्की पाकिस्तान की नेवी को, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को और पाकिस्तान की आर्मी को जदीद हथियार फराहम कर रहा है जिससे भारत को तकलीफ़ लाहिक है। इसलिए पाकिस्तान और तुर्की के ख़िलाफ़ यूनान और भारत साजिशें कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि 5 फरवरी को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान मकबूजा कश्मीर जाएंगे और कश्मीर डे के हवाले से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती भी करेंगे। साथ साथ मकबूजा कश्मीर से एक और ख़बर सामने आ रही है। भारत के BJP के रहनुमा ने कहा है कि मोदी हुकूमत जो कश्मीर का स्टेटस है उसे बहाल करेगी। आर्टिकल 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनी गई थी, लेकिन मुसल्लह हमलों की वजह से और कश्मीरी अवाम के मुसलसल एहतजाज की वजह से मोदी हुकूमत अब घुटने टेकने जा रही है। आगे बढ़े जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि भारत अफगानिस्तान की हुकूमत को 2 लाख के लगभग कोरोना वैक्सीन फराहम करेगा और इसके बदले अपने ज़ाती मफादात भी हासिल किए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर गुर्बत, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन काबुल हुकूमत का सदारती महल अशरफ गनी के महल की जानिब से 60 मिलियन जो अफ़गानी करेंसी है उसके एवज़ भारी और शाहाना खाने मंगवाए गए हैं और उसका बिल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि एक तरफ से आवाम भूख से मर रही है, दूसरी तरफ शाहाना खाने मंगवा कर लोगों की दावतें की जा रही हैं, लोगों की ज़ियाफ़तें की जा रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि काबुल हुकूमत अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए नहीं बल्कि अपने
اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی خواہشات کے لیے عوام کے پیسے کو، عوام کے فنڈز کو استعمال کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت اور طالبان کے درمیان رات گئے جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں افغان طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق 36 کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں، متعدد چیک پوسٹیں فتح ہوئی ہیں اور اسی طرح سے ٹینک اور جنگی ساز و سامان قبضے میں لیا گیا ہے، جبکہ افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق نہتے شہریوں کے خلاف حملوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے اور تازہ کارروائیوں کے اندر تقریباً 4 شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مساجد پر اور مدارس پر اور علماء کرام پر بھی حملے بڑھ رہے ہیں، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کر چل رہے ہیں، چاہے وہ افغان طالبان ہوں یا موجودہ سیاستدان ہوں، ان سب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور قیام امن کے لیے ایران بھی بطور پڑوسی ملک ہونے کے ناطے اچھا رول پلے کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت سے ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر کل سکھوں کی جانب سے دلی پر دھاوا بولا گیا اور لال قلعے پر چڑھ کر سکھوں نے اپنا جھنڈا، خالصتان کا جھنڈا بھی لہرایا، جس کے بعد دلی کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، فوجی کمانڈوز دستے موجود ہیں، انٹرنیٹ سروسز، موبائل سروسز بند ہیں اور مختلف علاقے تاحال سیل ہیں اور بھارت بھر کے اندر ایمرجنسی کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ ریاست ہریانہ کے اندر بھی کرفیو لگا دیا گیا ہے اور کسانوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ناظرین دلی کے اندر فسادات ہو رہے ہیں۔ دلی کے اندر ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر پولیس، فوج اور مظاہرین اور احتجاج کرنے والے لوگ آمنے سامنے ہیں۔ ایسے میں ناظرین امریکہ نے اپنے شہریوں کو، اپنے سفارتی عملے کو دلی کے اندر ایڈوائزری جاری کی ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے، دفاتر سے نکلنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ بھارت کے اندر حالات خراب ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کسانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر مودی حکومت نے طاقت کا استعمال ترک نہ کیا تو پھر بھارتی پارلیمنٹ کو جلا دیا جائے گا اور مودی حکومت کی رہائش گاہ کے باہر بھی احتجاج ہوگا اور باقی جو بی جے پی کے کارندے ہیں ان کو بھی پکڑ پکڑ کر مار دیا جائے گا۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ مودی حکومت کی ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے بھارتی اکانومی کو 70 کھرب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے احتجاج کرنے والے کسانوں کے بھی 100 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن سکھ کسان بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہیں اور وہ اپنے حق لیے بغیر واپس جانے پر تیار نہیں ہیں۔ اگرچہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ مذاکرات ناکام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسانوں کے خلاف دلی پولیس نے مقدمات بھی درج کروانا شروع کر دیے ہیں۔ عدالت بھی ناکام ہو چکی ہے، دلی پولیس بھی ناکام ہو چکی ہے، پولیس اور فوج بھی اور حکومت بھی ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین وہ سکھ پولیس اہلکار ہیں، وہ سکھ فوجی ہیں اور وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز سکھ لوگ ہیں، سکھ کمیونٹی سے وابستہ اہلکار ہیں جو کسانوں کی، سکھوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اب ناظرین فروری کا مہینہ بھارت کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک مرتبہ پھر کسانوں اور مودی حکومت کے درمیان جھڑپیں بڑھ سکتی ہیں، خون خرابہ، فسادات ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا سے بھارت کے تعلقات کٹ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ بھارت اور چین کے درمیان لڑائی اور تنازع کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، بھارت نے چین پر پریشر ڈالا ہے کہ لداخ کے تمام سیکٹر چائنا چھوڑ دے اور اپنی فوجوں کو نکال کر تعمیراتی کام کو بند کر دے اور وہاں سے فوجی چھاونیاں ختم کر دے، ورنہ چین اور بھارت کے درمیان بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چین کی جانب سے بھارت پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ دراصل بھارت ہی تمام کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے۔ بھارتی فوجی جان بوجھ کر چینی علاقوں میں گھستے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، پھر بھارت کی جانب سے گلوان کے اندر جو فوجی مارے گئے چین کے ہاتھوں، ان کو ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں، ان کو اعزازات بھی دیے گئے ہیں۔ اس پر بھی چین نے اعتراض کیا ہے کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اشتعال انگیزی کرنے والے بھارتی فوجیوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا چین اپنی فوجیں لداخ سے نہیں نکالے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چینی میڈیا کی جانب سے باقاعدہ بھارت کو کورونا وائرس اور تمام وائرس کا گڑھ اور مرکز قرار دیا گیا ہے۔
چینی اخبارات کے مطابق، چینی رپورٹوں کے مطابق سب سے پہلے کورونا وبا بھارت سے پھیلی تھی اور دیگر جتنے بھی امراض ہیں، وائرس ہیں، وہ بھارت سے پھیل رہے ہیں، لہٰذا بھارت کے خلاف عالمی برادری کو ایکشن لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی اور ماحولیاتی تبدیلیوں میں سب سے آخری نمبر پر بھارت ہے، جہاں پر سب سے زیادہ وبائیں اور امراض پھیل رہی ہیں۔ اس وجہ سے بھارت کے خلاف WHO کو، عالمی ادارہ صحت کو پابندیاں ضرور لگانی چاہیے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کی مشہور نیوز ایجنسی اناضول نے خبر دی ہے کہ ترکی کی پارلیمنٹ کی جانب سے خلیج عدن کے اندر ترک فوجیں بھیجنے کی منظوری دی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بیرون ممالک کے اندر ترکی اپنے فورن مشن کو آگے بڑھا رہا ہے اور خلافت عثمانیہ کو بحال کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر، لیبیا کے اندر، صومالیہ کے اندر، سوڈان کے اندر، ایتھوپیا کے اندر اور اسی طرح سے نائجیریا اور دیگر افریقی ممالک کے اندر ترکی اپنے فوجی اڈے بنا چکا ہے اور فورن مشن میں اضافہ کر رہا ہے، اور اب خلیج عدن کے اندر ترکی کی فوجوں کا بھیجا جانا ایک طرح سے خلافت عثمانیہ کو زندہ کرنے کے مترادف ہے، جس کی وجہ سے ترکی کے خلاف دشمنی میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جو پارٹی ہے، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، اس کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترکی چاہتا ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں اور جو بائیڈن دنیا بھر کے اندر اسلام فوبیا کے واقعات کے خلاف ترکی کی مدد کرے اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روکا جائے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی فوجیں لیبیا کی فوجیوں کو ٹریننگ دے رہی ہیں۔ 1300 نئے فوجی تیار ہوئے ہیں جو مکمل طور پر ترکی سے تربیت حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ لیبیا کے اندر ترک فوجوں کی کامیاب سرگرمیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترکی کے وزیر خارجہ نے اپنے آذربائیجانی ہم منصب سے فون پر بات چیت کی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ آذربائیجان کی مدد اور تعاون جاری رہے گا اور آذربائیجان کے ساتھ مل کر ترکی اپنی مہمات کو سر انجام دیتا رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی ہے، اس کے لیے ترکی باقاعدہ آذربائیجان کے اندر فوجی دستے بھیج کر وہاں مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے اور جدید ہتھیار بھی آذربائیجان کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل، فلسطین اور امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی جانب سے 2 اسٹیٹ حل کے لیے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل 2 علیحدہ علیحدہ ملک ہیں، 2 علیحدہ علیحدہ ریاستیں ہیں۔ اس کے لیے US نے باقاعدہ اقوام متحدہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ کسی ایک کی طرفداری نہیں کرے گا بلکہ دونوں ملکوں کو آزاد حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دور میں اسرائیل کی بہت مزے ہوئے اور اسرائیل کے حق میں ٹرمپ نے بڑے بڑے فیصلے کیے، متنازع فیصلے کیے۔ اب جو بائیڈن کی انتظامیہ ان متنازع فیصلوں کو واپس لے رہی ہے اور فلسطینیوں کے لیے جو امداد امریکہ سالانہ بنیادوں پر فراہم کرتا تھا وہ بھی بحال کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، فلسطین کی حمایت کی وجہ سے جو بائیڈن انتظامیہ پر اسرائیل اور اسرائیلی یہودی اور اخبارات اور میڈیا چینلز مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور جو بائیڈن کو اسرائیل کے لیے تباہ کن قرار دے رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بائیڈن کی کیبنٹ کے اندر بھی بڑے پیمانے پر یہودیوں کو اعلیٰ عہدے دیے گئے ہیں، لیکن ناظرین کرام، ٹرمپ جارحانہ اور واضح اور سیدھا فیصلہ کرتے تھے، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے تھے، لیکن جو بائیڈن چالاک ہیں، شاطر ہیں، یہ دکھاتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ یہ بھی پس پردہ اسرائیل ہی کو سپورٹ کریں گے، لیکن عوام کو، فلسطینیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل پر اقوام متحدہ کو یقین دہانی امریکہ کروا چکا ہے اور جو بائیڈن فلسطینیوں کی امداد بھی بحال کر چکا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو جو بائیڈن کی چالاکیوں سے خبردار رہنا ہوگا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ عراق اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے عراقی صدر برہم صالح سے فون پر بات چیت کی ہے
اور عراق معاشی طور پر جن کرائسس سے گزر رہا ہے، جن مسائل سے گزر رہا ہے، اس کے حل کے لیے سعودی عرب نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر کئی سالوں کے بعد سعودی عرب نے اپنے سفارت خانہ کھولا اور عراق کے ساتھ بارڈر بھی کھولا تاکہ تجارتی تعلقات کو بوسٹ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عراق کے اندر سعودی عرب بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے، جس سے ایران کو تکلیف ہے، اور عراق کے اندر موجود ایران نواز مسلح تنظیموں کی جانب سے اور اسی طرح سے سیاسی گروپوں کی جانب سے عراقی حکومت پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کو عراق سے نکالا جائے اور سعودی عرب کو عراق آنے سے روکا جائے، اس سے عراق کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ جبکہ ناظرین کرام عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے کہا ہے کہ کچھ مسلح تنظیمیں ہیں، پراکسی وار تنظیمیں ہیں، جو جان بوجھ کر حکومت کو دھمکیاں دے رہی ہیں، تھریٹ کر رہی ہیں اور سیاسی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو بھی سبوتاژ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان طاقتوں کے خلاف، ان مسلح تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران سے، تیونس سے اور امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا اور ایران کے خلاف لگائی گئی معاشی پابندیوں کو ختم نہیں کرتا، تب تک جو بائیڈن کے ساتھ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ جوہری ڈیل کے حوالے سے، یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے ایران آنے والے دنوں میں مزید سخت اقدامات کرنے جا رہا ہے، جس سے یورپی ممالک کو، امریکہ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آرمینیا کے ساتھ ایران کے تجارتی تعلقات بہتر ہیں۔ سالانہ $1 ارب سے زائد کی تجارت آرمینیا اور ایران کے درمیان ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کی بحالی اور بہتری کے لیے قطر ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے، اور خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان صلح کروانے کے لیے بھی قطر اپنا کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسلامی افریقی عرب ملک کے تیونس سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر احتجاجی مظاہروں میں شدت آ چکی ہے۔ مظاہرین پولیس کے درمیان جھڑپیں معمول کا حصہ بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی قیس بن سعید کی اسلامی حکومت کو بہت سے مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہاں پر پھر عرب بہار شروع کر کے وہاں بدامنی، سیاسی کشیدگی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام پہلی مرتبہ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، تب سے لے کر اب تک کہ وہ عالمی رہنماؤں سے فون پر بات چیت کر کے تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام امریکی ذرائع ابلاغ خبر دے رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے روس کے صدر پیوٹن سے فون پر بات چیت کی ہے اور روس کے ساتھ تعلقات بہتری اور بحالی پر اتفاق ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں روس اور امریکہ کے درمیان سر جنگ جاری رہتی ہے، لیکن جو بائیڈن کے دور میں رشیا اور امریکہ کے تعلقات کو بہتری کی جانب دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ امریکہ کی سینٹ اور کانگریس کی جانب سے جو بائیڈن کی ٹیم کے حوالے سے منظوریاں دی جا رہی ہیں، جو انتونی بلنکن ہیں، جو بائیڈن کی جانب سے کیبنٹ میں وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز کیے گئے ہیں، ان کی منظوری سینٹ کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ کیپٹل ہل کے اندر جو دھماکے ہوئے تھے، جو لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، فسادات ہوئے تھے 6 جنوری کو، اس پر کیپٹل ہل کے جو پولیس آفیسر ہیں انہوں نے معافی مانگی ہے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے عوام نے، ٹرمپ کے حامیوں نے، شدت پسندوں نے پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے 200 ملین جو فائزر ویکسین ہے کورونا کی، اس کی خریدنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔